अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी नावल सेकंड मैरिज बेस है, एज डिफरेंस बेस है, रूड हीरो बेस है, फोर्स मैरिज है, रोमांटिक नावल है, रिच हीरो बेस है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की नावल। आपको पता है मैं क्यों मना कर रही हूँ? हूर ने अपनी नजरें फर्श पर बिछे कालीन पर रख के अपने नंगे पैरों पर जमा के सवाल किया। तुम ईवा की वजह से मोहतात हो। डीके का जवाब सुनकर हूर के असाब नरम पड़े, यानी वो उसे समझने लगा था। हूर ने इस बात में सही ला के अपनी नजरें उठाकर उसे देखा। हम दोनों ही मैच्योर हैं। हूर और ईवा बच्ची है, अभी वो हमारे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं जानती। ये सब उसको शौक दे सकता है, इसलिए तो मैंने तुम्हारा बेडरूम अलग रखा है, ताकि ईवा को आहिस्ता आहिस्ता हमारे रिश्ते की हकीकत बताई जा सके, वरना मैं तो तुम्हें एक पल भी उसे जुदा ना करूं। डीके ने संजीदगी से कहा। मैं इन सब बातों को समझती हूँ मिस्टर खान, और यही उम्मीद कर रही थी कि आप भी इन नाजुक बातों को समझे। वो झिझकती हुई नरमी से बोली। अचानक डीके उसे फिर से थाम कर अपनी शहादत की उंगली उसके चेहरे पर फेरता हुआ उसके निचले लब पर लाकर रोक गया। मोर दुम सांधे सांस रोके खड़ी थी। तुम बहुत समझदार हो, सब बातें समझ जाती हो, लेकिन क्या? उसने हूर का लब अंगूठे से दबा कर छोड़ा। क्या तुम अंडरस्टैंड कर सकती हो कि एक मर्द जब शिद्दत से किसी औरत को पाने की तमन्ना करता होगा तो कैसा महसूस करता होगा? उसने सवाल किया। हूर ने सख्ती से अपनी आंखें मीच ली। किस तरह मैं तुम्हारी तमन्ना करके तुम्हें पाने की आस में एक एक पल गिन कर गुजार रहा हूँ, क्या तुम्हें अंदाजा है मेरे जज्बात का? वो बोझल लहजे में सवाल कर रहा था। उसकी बाहों में आंखें नीचे धुम साधे खड़ी थी। वो बी माइन फॉर एवर एंड एवर। ख्वाहिश्ती के हुक्म पर वो शायद उस पर फसूं फूंक रहा था। हूर ने हिम्मत करके उसके जज्बात के आगे सर खम करते हुए अपना सर उसके चौड़े सीने पर टिका दिया था कि अब यही उसकी पनाहगाह थी, शायद आरजी पनाहगाह, पर जो भी था उसके सहर में मुब्तला हो रही थी। डीके ने अपनी वसी वर्जिशें सीने पर रखे हूर के सर को देखा। हूर के नरम लम्ब से उसे एक सुकून सा डीके की रग रग में उतरा था। उसने अपने दोनों बाजू हूर के गिर्द फैलाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया था। आई एम ऑनर्ड हूर। उसने हूर की इस पेशकदमी पर दिल से उसे सराहा था। उसकी बात सुनकर हूर ने उसके सीने पर से सर उठा के उसे देखा। उसकी ग्रीन आंखें डीके की स्टील ग्रीन ग्रे आंखों से टकराई थी, जिसमें उसकी लिए मोहब्बत का समंदर ठाटे मार रहा था। माई गर्ल, डीके ने सरगोशी की थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे जब नीचे से ईवा की आवाज सुनकर वो चौंक कर एक दूसरे से अलग हुआ। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे जब नीचे से आती ईवा की आवाज सुनकर चौंक कर एक दूसरे से अलग हुए। डैडी हूर, जल्दी आए, मूवी स्टार्ट हो रही है। ईवा की आवाज ने सारा सहर तोड़ दिया था। चलो ईवा, हमारा वेट करिए। वो नरमी से हूर को अपने बाजुओं के हसार में लिए कमरे से बाहर निकल आए। टीवी पर ईवा की पसंदीदा मूवी स्टार्ट हो गई थी। डीके ने लाइट्स ऑफ की और और हूर के बीच में आकर सोफे पे अपने दोनों बाजू को फैलाकर बैठ गया था। उसके एक बाजू के हसार में ईवा थी और दूसरे बाजू के हसार में हूर। मूवी शुरू हो गई थी। जब भी कोई डरावना सीन आता, ईवा अपना चेहरा डीके के बाजू में छुपा लेती। मूवी के खत्म होने तक ईवा सो चुकी थी। मिस्टर खान, हूर ने धीमी आवाज में उसे पुकारा था कि ईवा की नींद नींद डिस्टर्ब ना हो, पर उसने कोई तवज्जो नहीं दी। मिस्टर खान, ईवा सो गई है, आप सुन रहे हैं ना मिस्टर खान? हूर ने तंग आके उसका बाजू हिलाया, पर कोई रिजल्ट नहीं मिला। सुनिए, तंग आकर वो फिर से उससे मुखातिब हुई थी। डेट्स लाइक माई गर्ल। मिस्टर खान, तुम्हारे इन हसीन लबों से अच्छा नहीं लगता। यहाँ तो मुझे डीके कहो या सुनिए भी ठीक है, लेकिन अब से तुमने अगर मुझे इस फॉर्मल से मिस्टर खान के नाम से पुकारा तो तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा। वो हूर के बालों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए उठकर खड़ा हो गया। फिर एहतियात से सोई हुई ईवा को अपनी गोद में उठाया और हूर को चलने का इशारा किया। हूर ने मेज पर पड़ा रिमोट उठा के टीवी बंद किया और डीके के साथ चलती हुई ईवा के रूम के पास आई। उसके रूम का दरवाजा उसने आगे बढ़कर खोला तो डीके ईवा को लिए अंदर दाखिल हुआ। उसने नरमी से बेड पर लिटा के ब्लैंकेट उठा के हूर का हाथ थामा, लाइट्स ऑफ करके ईवा के कमरे से निकल आया। गुड नाइट मिस्टर खान। अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर हूर ने उसे विश किया और अंदर जाने लगी। जब डीके ने कमरे के दरवाजे पर रुककर अंदर जाते हुए हूर की कलाई थामकर उसे अपनी सीम खींचा और बिना कोई मोहलत दिए उसके सुर्ख रक्स बड़े लबों पे झुककर अपने आप को सैराब करने लगा। उसने एक हाथ से हूर की कमर से मजबूती से भी थामा हुआ था और दूसरे हाथ से उसकी कमर सहलाता उसके हवास उड़ा रहा था। काफी देर की मदहोशी के बाद उसने हूर को अपनी गिरफ्त से आजाद करके उसके भीगे होंठों को गहरी नजरों से देखते हुए अपनी उंगलियों से साफ किया था। याद रखना, अब जब भी तुम मुझे मिस्टर खान बोलोगी तो तब तो तुम्हें ये सजा झेलनी होगी। उसने हूर के माथे से माथा टकराते हुए उसे वार्न किया और फिर उससे छोड़कर अलग हुआ कि अगर एक लम्हे भी उसके नजदीक रहता तो खुद पे वो काबू नहीं रख सकता था। गुड नाइट हूर, वो उसे कहता अपने मास्टर बेडरूम में दाखिल हो गया था।
اس کے جانے کے بعد ساکت کھڑی حور اپنے حواس میں واپس آئی اور زور زور سے دھڑکتے دل کو سنبھالتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہو کے دروازہ بند کر کے بستر پہ گر سی گئی تھی۔ بند آنکھوں میں ڈی کے کا چہرہ تھا، زندگی اچھی لگنے لگی تھی۔ ایک پرسکون شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ ڈی کے کو سوچتے سوچتے وہ نیند میں چلی گئی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ حور کو پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ وہ ایک فیملی کیا ہوتی ہے۔ ڈی کے جینس کے اوپر سلیو لیس بنیان پہنے، اوپر ایپرن باندھے کچن میں شیف بنا ہوا تھا۔ ایوا نے پین کیک اور حور نے انڈا فرائی کی فرمائش کی تھی، جو بس گزارے لائق بنے اس کے سامنے میز پر رکھے ہوئے تھے۔ اب تھکن اتار کر دن کی روشنی میں حور نے کیبن دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوئی تھی۔ اسے اس کیبن کا اسٹائل، فرنیچر، آرکیٹیکچر سب بہترین لگژری اسٹائل کا تھا۔ یہ کیبن پرانا تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا، اور نہ ہی اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ عرصے سے بند ہوگا۔ 100% یہ ریگولر استعمال میں تھا۔ کیا پتہ یہ اپنی ایکس وائف کے ساتھ ادھر چھٹیاں گزارنے آتے ہوں گے، مگر وہ شادی تو 10 سال پہلے ہی ختم ہو گئی تھی، تو پھر کیا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ادھر آتے ہیں؟ اس کی سابقہ بیوی اور گرل فرینڈ کا سوچ کر دل میں ہلکا سا درد اٹھا تھا۔ جیسا ان کا اسٹیٹس ہے تو ان کی تو جانے کتنی گرل فرینڈز رہی ہوں گی۔ وہ خالی پلیٹ میں فوک ہلاتی ہوئی سوچے چلی جا رہی۔ اتنا مت سوچا کرو حور، ڈی کے کی آواز نے اسے اپنی سوچوں سے باہر نکال لائی تھی۔ اس نے خالی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ اپنی سوچوں میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے یہ تک پتہ نہیں چلا تھا کہ ایوا ناشتہ ختم کر کے ٹی وی چلا کر اس کے آگے بیٹھ چکی تھی۔ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے حور؟ ڈی کے نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ کچھ نہیں، وہ کچھ اس طرح سے بولی کہ ڈی کے تپ گیا تھا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس وقت میرے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے۔ ڈی کے نے اپنے سامنے سے پلیٹ کٹلری ہٹا کے سامنے بیٹھی حور کا ہاتھ پکڑا۔ میں جانتی ہوں آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، وہ سرد لہجے میں بولے۔ ایک گرین آنکھوں والی، پرفیکٹ فگر والی لمبی سی لڑکی میرے دل و دماغ پہ چھائی ہوئی ہے۔ میرا بس نہیں چلتا ہے کہ اسے اپنی باہوں میں بھروں اور سارے زمانے سے چھپا کر بس اس کے ساتھ کچھ وقت گزاروں، اسے محسوس کروں، اس کا نشہ کروں۔ وہ بے انتہا سنجیدہ تھا۔ اسٹاپ اٹ پلیز۔ حور کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ میں بہت برا ہی صحیح، لیکن یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لو کہ میری زندگی میں میرے بیڈ پر ہر عورت آسانی سے نہیں پہنچ سکتی۔ کیونکہ اس نے غور سے حور کو دیکھا۔ اس کے ادھورے جملے پر حور نے نظریں اٹھا کے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیونکہ ہر عورت میں اتنا دم نہیں کہ میرا ہوش و حواس پہ چھا جائے۔ اس نے حور کا ہاتھ دبایا۔ میں اب تک کتنی عورتوں کے ساتھ سو چکا ہوں، تم یہی سوچ رہی تھی نا؟ اس نے سوال کیا، جسے سن کر حور نے تیزی سے اپنا سر جھکا کے اپنی نظریں میز کے نیچے بچھے کلین پر جما دی تھی۔ حور، آپ کن کے ساتھ؟ یہ سب میرا بزنس نہیں ہے، وہ بامشکل بولی۔ میری طرف دیکھو حور، وہ حکمیہ لہجے میں بولا۔ اس کے لہجے کا استحقاق حور کو چہرہ اٹھانے پہ مجبور کر گیا۔ میری شادی صرف 1 ماہ چلی تھی، ہمارے دماغ نہیں ملتے تھے۔ اسے صرف پیسہ اور لگژری لائف سٹائل چاہیے تھا، اور مجھے بیوی چاہیے تھی، صرف جس کے لیے صرف اور صرف میں ضروری ہوں۔ ہمارا ڈیورس بھی تو فوری ہو جاتی، اور وہ پریگننٹ ہو گئی تھی۔ ہم ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی اجنبی تھی۔ ایوا کے پیدا ہوتے ہی ہماری ڈیورس ہو گئی تھی۔ ان گزرے 10 سالوں میں کئی خوبصورت ماڈلز، ایکٹریسز اور لڑکیاں آئیں اور گئی، لیکن میں کسی سے بھی ڈیٹ نہیں کر سکا۔ کسی نے میرے دل کو نہیں چھوا، نہ ہی کسی کو لے کر ادھر یا کہیں بھی۔ اس طرح میں 2 ویک کی چھٹی پلان کر کے میں نے اتنا وقت گزارا جس طرح سے اب تمہارے ساتھ گزار رہا ہوں، کیونکہ اس نے ایک گہری پرتپش نظر اس پر ڈالی۔ میں اپنے بزنس سے وقت نہیں نکال پاتا، لیکن اس وقت میں تم سے ایک لمحے کو بھی دور نہیں ہونا چاہتا۔ ہر وقت تمہیں اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں لے کر ادھر آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر حور کا دل بے انتہا تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اپنا سرخ ہوتا چہرہ لیے کھڑی ہوئی اور میز پر سے ناشتے کے برتن اٹھانے لگی۔ نارملی جب میں بزنس میٹنگ اٹینڈ کرتا ہوں تو میرا پورا دھیان نفع و نقصان اپنے بزنس پہ ہوتا ہے، مگر کیا تم جانتی ہو جب سے میں تم سے ملا تب سے جتنی بھی میٹنگ میں نے اٹینڈ کی ان میں کیا کرتا رہا ہوں؟ اس دن 1 ہفتے کا بزنس ٹرپ چھوڑ کر فوری واپس آ گیا۔ اس نے حور کے ہاتھ سے پلیٹ لے کر واپس میز پر رکھی۔ ہمیں ٹیبل صاف کر دینی چاہیے، وہ نظریں چرائے بولی تو ڈی کے نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور اس کی آنکھوں میں اپنی اسٹیل گرے آنکھیں ڈال دی۔ میں صرف تمہارے بارے میں سوچتا رہا کہ ایسا ٹرپ پلان کروں کہ جس میں تم میرے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرو، اپنا یہ خوبصورت وجود میرے حوالے کر دو۔ میں تمہارے جسم کے ایک ایک ذرے پر اپنے نام کی مہر لگا دوں، رات تمہیں باہوں میں بھر کر سوؤں، صبح ان رس بڑے ہونٹوں سے اپنے دن کا آغاز کروں۔ وہ جذبوں سے چور لہجے میں اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ مسٹر سوری دلاور، آپ بامشکل بولی۔ میری ہو جاؤ حور، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم میری دیوانگی برداشت نہ کر سکو۔ دلاور پلیز، آپ کو مجھ سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اس کی باتوں سے گھبرا گئی تھی۔ حور، دلاور نے جھک کر شدت سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے کر اپنے سارے جذبات اس کے اندر انڈیل دیے۔ کسی اور چیز کے بارے میں جتنا پریشان ہونا ہو، مگر کسی دوسری عورت کے بارے میں تمہیں سوچ کے پریشان ہونے کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تو وہ اپنا لال لہو رنگ چہرہ لیے تیزی سے بنا ادھر ادھر دیکھے اپنے کمرے میں چلی گئی۔
وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، اس کے لبوں پر ایک خوبصورت سی پرسکون سی مسکراہٹ تھی۔ ہر عورت میں اتنا دم نہیں کہ میرے ہوش و حواس پہ چھا جائے۔ ڈیکے کی بھاری آواز گونجی تو کی گونج ابھی تک اس کے کانوں میں تھی۔ آپ کے ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ میں آپ کے ہوش و حواس پہ چھا چکی ہوں۔ انہیں شرما کے سوچتے ہوئے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ چاہے جانے کا احساس کتنا خوبصورت ہوتا ہے، کوئی اس وقت حور سے پوچھتا۔ اس نے سونے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ لمبا چوڑا بلا کر ہینڈسم ڈیکے اس کی آنکھوں میں اتر آیا تھا۔ اس کی بولتی ہوئی مردانہ نگاہیں یاد کر کے حور کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کروٹ بدلی، پر آج تو جیسے اس کی نیند پر ڈیکے قبضہ کیے بیٹھا تھا۔ اس کی ایک ایک بات پر حور پر نشے کی طرف سے چھا رہی تھی۔ میں صرف تمہارے بارے میں سوچتا رہا کہ ایسا ٹرپ پلان کروں کہ جس میں تم میرے ساتھ کمفرٹیبل فیل کرو اور اپنا یہ خوبصورت وجود میرے حوالے کر دو۔ میں تمہارے جسم کے ایک ایک ذرے پہ اپنے نام کی مہر لگا دوں، رات تمہیں باہوں میں بھر کر سوؤں، صبح ان رس بھری ہونٹوں سے اپنے دن کا آغاز کروں۔ ڈیکے کے الفاظ یاد کر کے اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ اس سے آج تک یہ باتیں کسی نے اتنی بے باک باتیں نہیں کی تھی۔ دلاور خان، آپ جب چاہیں جیسے چاہیں اپنا حق لے سکتے ہیں، بس بدلے میں وعدہ کریں صرف میرے ہو کے رہیں گے، مجھے بیچ راہ میں چھوڑیں گے نہیں۔ حور نے پاس پڑا تکیہ اٹھا کر اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے دلاور خان اور ڈیکے کو تصور کر کے دل کی بات کہی، وہ بات جو وہ کبھی بھی کسی کے سامنے کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ کسی اور چیز کے بارے میں جتنا پریشان ہونا ہے ہو، مگر کسی دوسری عورت کے بارے میں تمہیں سوچ کر پریشان ہونے کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیکے کی بات کو یاد کر کے وہ سکون سے آنکھیں موند گئی تھی، پر وہ یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب وہ ڈیکے کو اس کے حقوق لینے سے نہیں روکے گی۔ صبح کے 6 بجے ہوں گے جب ڈیکے اس کے روم کا دروازہ نوک کر کے اندر آیا۔ اس نے سوئی ہوئی حور کو کھانا پنک ٹراؤزر شرٹ جس میں نظر آتے اس کے دودھیا بازو بلینکٹ آدھا زمین پر تھا اور ٹراؤزر اونچا ہونے کی وجہ سے وہ سفید سے ڈول پنڈلیاں۔ ڈیکے کی نظریں پنڈلیوں سے ہوتی ہوئی اوپر کی طرف بڑھی اور ٹھٹک گئی۔ سانس لینے سے اس کا ہلتا ہوا سراپا اسے بری طرح سے ڈسٹرب کر گیا تھا۔ وہ جھکا اور حور کے بال چہرے پر سے ہٹا کر اس کے سرخ لبوں پہ انگلی پھیرتے ہوئے بولا، ویک اپ حور، ورنہ اگر میں نے تمہیں اپنے طریقے سے جگایا تو سارا دن شرماتی ہوئی پھرو گی۔ اس کی بھاری آواز اور انگلی کا لمس حور کی نیند کو جگا گیا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی۔ گرین خمار سے بڑی آنکھیں ڈیکے کی اسٹیل گرے آنکھوں سے ٹکرائی تھی۔ ایک کرنٹ سا لگا تھا، وہ تیزی سے اٹھنے لگی تھی کہ اس کا سر اس پہ جھکے ہوئے ڈیکے کے ماتھے سے ٹکرایا۔ ہائے وہ کراہی! اٹس اوکے، ڈیکے نے اسے تھام کر اس کے ماتھے پر اپنے لبوں سے نرمی سے مرہم لگایا۔ 15 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی سے ریڈی ہو کے نیچے آؤ، ہم نے بوٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ وہ اس کے بکھرے ہوئے سراپے سے بامشکل نظریں اٹھاتے ہوئے اسے حکم دے کے نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتی وہ اٹھ گئی۔ حور جلدی سے تیار ہو کر نیچے آئی۔ سامنے ہی کرسی پر ایوا ہاتھوں میں برش اور رنگ برنگے کلپ لیے بیٹھی تھی اور ڈیکے بنیان اور جینس پہنے گلے میں تولیہ ڈالے کچن میں کٹر پٹر کر رہا تھا۔ گڈ مارننگ ایوا، حور نے ایوا کے ماتھے پر پیار کیا۔ حور، کیا آپ میرے بال بنا دیں گی؟ ایوا کے پوچھنے پر اس بات میں سر ہلا کے ایک ترچھی نظر ڈیکے پر ڈال کر اس نے ایوا کی 2 پونیاں کر کے ان میں کلرفل پینے اور ربن لگا کے سجا دیا۔ واہ! ایوا نے کرسی سے اتر کر سامنے لگے وال مرر پر جا کے اپنے بال چیک کیے۔ خوشی سے اس کی آنکھیں دمک رہی تھی۔ ایوا سے فارغ ہو کر وہ کچن میں آئی جہاں ڈیکے فرائی پین میں آئل ڈال رہا تھا۔ آپ تیار ہو جائیں، بریکفاسٹ میں بنا لوں گی، حور نے نرمی سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے آئل کی بوتل لی تو وہ اس بات میں سر ہلا کے مسکراتا ہوا اسے آئل کی بوتل تھما کر پیچھے ہٹا اور کچن کاؤنٹر سے ٹیک لگا کے سکون سے اسے دیکھنے لگا جو انڈے توڑ کر فرائی کرنے کے لیے فرائی پین میں ڈال رہی تھی۔ آپ، اس کی نظروں کی تفش سے حور ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ آپ جائیں نا، آپ دیر نہیں ہو رہی، حور نے اسے ٹوکا تو وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا سیدھا ہوا اور حور کے ہاتھ سے انڈے لے کر اس نے ایک سائڈ پر رکھ کر اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بھرا جس پر وہ لڑس کر رہ گئی۔ تمہیں دیکھنے سے زیادہ میرے نزدیک اور کچھ اہم نہیں ہے، اس نے حور کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ ایوا دیکھ لے گی، پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہ بامشکل بولی تو ڈیکے نے دھیرے سے اس کے تمتماتے ہوئے سرخ بالوں کو پیار سے اپنے لبوں سے چھوا اور اسے اپنی باہوں کی قید سے آزاد کرتا ہوا کچن سے نکل گیا۔ 7 بجے کے قریب وہ تینوں ہی ہلکے پھلکے ناشتے سے فارغ ہو کر باہر جانے کے لیے تیار تھے۔ ڈیکے نے صبح کا وقت دریا پر گزارنے کے لیے بوٹ رینٹ کی ہوئی تھی۔ تازہ ہوا، ابھرتا ہوا سورج اور دریا کا صاف شفاف بہتا ہوا پانی ساتھ انجوائے کرتے ایوا، حور اور ڈیکے تینوں ایک مکمل فیملی لگ رہے تھے۔ دن کے 12 بجے کے قریب ایوا کو بھوک لگنا شروع ہوئی تو ڈیکے ان دونوں کو لے کر دریا کنارے بنے فاسٹ فوڈ کارنر پر آ گیا۔ چیز برگر، فرینچ فرائز، انین رنگز اور کولڈ ڈرنکس سے وہ تینوں انصاف کر رہے تھے۔ ڈیڈی، ہم کیا کریں گے اب؟ اپنا آخری فرائز کیچپ میں ڈبوتے ہوئے ایوا نے ڈیکے سے سوال کیا جو آرام سے کرسی سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ گھر جا کے تھوڑی دیر سوئیں گے، وہ کسل مندی سے بولا۔ نو ڈیڈی، ابھی گھر نہیں جانا، ایوا نے منہ بنایا۔
क्यों? डीके ने नरमी से पूछा। उसे यूं ईवा का जिद करना अच्छा लगा था। पर जब से उसके पास आई थी सवाई यस डैडी कहने के कुछ नहीं करती थी, मगर जब से हूड ईवा की जिंदगी में आई थी ईवा बोलने लगी थी और अब फरमाइश भी कर रही थी कि डीके को पसंद आया था। डैडी इधर पीछे पार्क में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, उधर चलें। डैडी उधर पार्क में बहुत सारी डैडी उधर पीछे पार्क में बहुत सारी स्कूटीज हैं, उधर चलें, हम स्कूटीज पर राइड करेंगे, मजा आएगा। ईवा की बात सुनते ही डीके ने हूड की तरफ देखा जैसे पूछ रहा हो क्या करना चाहिए, कि इस वक्त वो खासा थका हुआ था। ईवा हूड ने डीके से नजर उठाकर उस बच्ची को मुखातिब किया। आपके डैडी इस वक्त थके हुए हैं, क्यों ना हम दोनों उधर इलेक्ट्रॉनिक गेम मार्केट पर चलें और वहाँ मजे मजे के गेम खेलें। हूड ने उसे ललचाया। गेम्स आपके साथ? ईवा की आंखें चमक उठी। डीके को इधर ही आराम करता छोड़ हूड ईवा को लिए सामने बड़े बड़े से गेम मार्केट में आ गई थी। सुबह उठकर बोटिंग राइड का आइडिया बहुत अच्छा था, उसे मज़ा भी बहुत आया था, मगर वो खुद भी थकन उतरती महसूस कर रही थी और बोट डीके ने खुद चलाई थी, इसलिए उसे उसकी भरपूर थकन का भी एहसास हो रहा था। ईवा ने हूड के साथ 1 घंटा गेम खेलते हुए गुजारा था, फिर हूड उसे लिए वापस डीके की वापस पास आई थी। डैडी ऊँगता हुआ डीके ईवा की पुरजोश आवाज़ पर चौकस हुआ। घर चले? हूड ने संजीदगी से कहा तो वह स्वाद में सड़ी लाता मेज़ पर रखी गाड़ी की चाबी उठाता खड़ा हो गया। दोपहर के 3 बजे करीब वो तीनों कैबिन वापस पहुँच गए थे। तीनों थके हुए थे। मेरे ख्याल से अभी हम सबको रेस्ट करना चाहिए, फिर रात को बारबेक्यू डिनर करेंगे। घर में करेंगे? ईवा ने पूछा। नो माय डॉटर, हम पहाड़ वाले फूड कॉर्नर पे चलेंगे जहाँ से आबशार नजर आती है। मैं बुकिंग करवा रहा हूँ। ठीक 7 बजे आप दोनों लेडीज मुझे उधर तैयार मिलें। उसने फ़ोन पर ऑनलाइन बुकिंग करवाते हुए उन दोनों को हदायत दी, जिस पर दोनों ही अच्छे बच्चों की तरह स्वाद में सड़ी लाती हुई अपने अपने रूम में चली गई, जिसके बाद वो खुद भी अपने बेडरूम में आराम करने चला गया। कमरे में पहुंचकर हूर ने दरवाज़ा लॉक किया और बाथ टब में नीम गर्म पानी और झाग बनाकर आराम से अपने कपड़े उतारकर बाथ लेने लगी। काफ़ी देर पानी में गुजारकर वह टॉवल लपेटे रूम में आई। नीम गर्म पानी से उसको सुकून मिला था। सेल फोन पर 2 घंटे का अलार्म लगाकर वो आराम करने लेट गई थी। 2 घंटे बाद फ़ोन पर बजते अलार्म से उसकी आंख खुल गई तो वो घड़ी को देखती हुई खड़ी हो गई। चेहरे पर पानी के छपक्के मारकर उसने अपने सूटकेस को खोलकर काफ़ी सोच विचार करके गहरा पिंक और ब्लैक कॉम्बिनेशन का काला रंग का स्कर्ट और शर्ट नुमा ब्लाउज निकाला। वो आज अच्छा लगना चाहती थी। पहले उसे लाइट सा मेकअप करने के बाद अपनी सी ग्रीन आँखों पर पहरा देती, घनी पलकों पर मस्कारा लगाया और बालों को ब्लो ड्राई से सेट करके खुला छोड़ दिया था। मुझे तुम्हारे बाल खुले अच्छे लगते हैं। मिरर में खुद को देखते हुए डीके की बात याद करके उसके गाल ब्लश कर गए थे। मेकअप से फारग होकर उसने अपना मुंतखब करता ड्रेस तब्दील किया। स्कर्ट तो ठीक था, पर ब्लाउज नुमा शर्ट के पीछे लगे बटन वो बंद नहीं कर पा रही थी। परेशान होकर ईवा की मदद लेने के ख्याल से वो कमरे से बाहर निकले। दरवाज़ा खोलकर उसने दोनों जावनी गर्दन घुमा कर देखा। शुक्र है डीके कहीं नहीं था। वो जल्दी से बाहर निकलकर ईवा के कमरे की तरफ कदम उठाने लगी थी। हाय ईवा! वो जल्दी से चलती हुई ईवा के रूम में दाखिल हुई। ईवा बेबी, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? उन्होंने बोलते बोलते ईवा फर्श पर खिलौनों से खेलती हुई को गोद में उठाकर बेड पर बिठाया और खुद उसकी तरफ पीट करके बैठ गई। ये मेरे बटन बंद कर दो प्लीज। हूड के कहने पर ईवा ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसके ब्लाउज के बटन बंद करवा के हूड खड़ी हुई थी। थैंक यू ईवा। उसने ईवा को शुक्रिया अदा किया, जो उसे बड़ी पुरशौक नजरों से देख रही थी। हूड, आप बहुत बहुत प्रीटी लग रही हैं। ईवा ने खुले दिल से उसकी तारीफ की। थैंक यू ईवा, मैं भी अभी तुम्हें यही कहने वाली थी। तुम इस ड्रेस में बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही हो। मोर ने झुककर उसके फूले फूले गालों पर प्यार किया। सच्ची? ईवा की आंखें अपनी तारीफ सुनकर जगमगा उठी। आपको ये ड्रेस अच्छा लगा ना? ये मेरे डैडी लाए थे और पता है मैंने मैंने टीवी पर देखा तो डैडी से दिलाने का कहा, पर उस वक्त डैडी ने मना कर दिया कि ऐसा ऊट पटांग जम्पर सूट उन्होंने आज तक नहीं देखा। फिर नेक्स्ट डे वो खुद जाके ले आए मेरे लिए। वो बड़े पुरजोश अंदाज में हूड को ड्रेस की कहानी सुना रही थी। अब हम आपके डैडी से कहेंगे कि टीनेजर्स गर्ल्स के फैशन मैगजीन जरूर चेक किया करें, ताकि उन्हें कोई अच्छा ड्रेस ऊट पटांग ना लगे। हूड ने मुस्कुरा कर कहा तो ईवा हंस पड़ी। डैडी और फैशन में मैगजीन? नो हूड, ये इम्पॉसिबल है। वो दोनों बातें करते हुए हंसती हुई कमरे से निकली तो सामने ही डीके भी कमरे से निकल रहा था। वो उन दोनों को हंसते हुए देखकर रुका। व्हाट्स सो फनी? उसने आईब्रो झुकाकर दोनों को बारी बारी घूरा। कुछ नहीं, इन बातों को आप मर्द हज़ार कभी नहीं समझ सकते। हूर ने संजीदगी से जवाब दिया। ट्राई मी, तुम बताओ क्या बात है जिसे मैं नहीं समझ सकता? वो संजीदा हुआ। डैडी, हम गर्ल टॉक कर रहे थे। ईवा ने जल्दी से कहा। गर्ल टॉक? डीके ने दोनों को देखा, फिर सर झटकते हुए आगे कदम बढ़ाए। चलो हम लेट हो रहे हैं। वो उन दोनों को साथ लिए कैबिन से बाहर निकल गया। फूड कॉर्नर नामी रेस्टोरेंट बहुत बहुत रश था और शोर भी काफ़ी था। वहाँ जितने भी लोग थे सभी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। एक कोने पर डांस फ्लोर था, जहाँ कुछ यंग कपल सर से सर जोड़े आपस में मगन झूम रहे थे। म्यूजिक बहुत तेज था। डीके ने टेबल रिजर्व करवाई हुई थी, इसलिए उन लोगों को बाहर वेटिंग लाइन में इंतजार नहीं करना। तीनों हल्की फुल्की बातें करते हुए डिनर कर रहे थे। जब खाना खाते खाते ईवा की नज़र दो मेज पर
بیٹھی اپنی ہم عمر لڑکی پر پڑی. وہ جلدی سے نیپکن سے منہ صاف کر کے کرسی کے اوپر کھڑی ہو گئی. اینجی، ہے اینجی. ایوا نے زور سے آواز لگا کر اپنا ہاتھ ہلایا تھا. ڈیڈی، وہ میری ممی کے گھر کے پاس والی نیبر اور پرانے والے اسکول کی بیسٹ فرینڈ ہے. کیا میں اسے مل سکتی ہوں؟ ایوا آنکھوں میں منت سماجت لیے ڈیکے کو دیکھ رہی تھی، جسے ایوا کی بات یہ پسند نہیں آئی تھی. جسے بھانپ کر ہور نے ڈیکے کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا. میرے خیال سے ہم سبھی ایوا کی فرینڈ اور اس کی مدر سے مل لیتے ہیں. وہ نرمی سے بات کر رہی تھی جب ایوا کی دوست اپنی ماں کے ساتھ ان کے ٹیبل پر آ گئی. ہیلو، اس 32 سال کی خوش شکل عورت نے مسکرا کے ان سب کو مخاطب کیا. ہائے، ہور نے جواباً مسکرا کر اسے دیکھا. میرا نام ہارپر ہے، میں اینجی کی مدر ہوں اور لٹل گرل ایوا کی مرحوم مدر کی دوست بیچ میں تھی. کچھ دیر بعد وہ خاتون ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی. وہ خاتون 2-3 بار اسے مسز ڈیکی کہہ کر مخاطب کر چکی تھی، جس پر ہور پہلو بدل کر رہ گئی تھی. دوسری طرف وہ دونوں بچیاں آپس میں مگن تھی. میں یہاں آپ کے کیبن سے بس 2 منٹ کے فاصلے والے کیبن میں ہوں. ہارپر نے اس کے کیبن کا سن کر اپنی رہائش کا بتایا. اگر آپ دونوں کی اجازت ہو تو کیا آج رات میں ایوا کو اپنے ساتھ رکھ لوں؟ دونوں بچیاں کافی عرصے بعد ملی اور میری اینجی تو بہت اداس رہنے لگی. اچھا ہے، ان دونوں کو ایک دوسرے کی کمپنی میں مزہ آئے گا. وہ بات کر رہی تھی اور ایوا ان کی بات سن کر پریشانی سے ڈیکے کو دیکھ رہی تھی. وہ جانا چاہتی تھی مگر اسے ڈر تھا کہ ڈیکے منع کر دے گا. ڈیڈی پلیز مجھے جانے دیں، آئی پرومس میں اچھی طرح بچی کی طرح رہوں گی. اس نے ملتجی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا. میں اور میرے ہسبینڈ ادھر آ کر بہت سکون محسوس کرتے ہیں، لیکن اینجی یہاں بور ہو جاتی ہے. اگر آپ ایوا کو آج رات ہمارے ساتھ ٹھہرنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو میری بچی بھی تھوڑا خوش ہو جائے گی اور یہ آپ کا ہم پہ بہت بڑا فیور ہوگا. ہارپر نے ریکویسٹ کی. ویسے بھی ہمارے کیبن ایک ہی روڈ ایک ہی اسٹریٹ پر ہیں. ہارپر ہور سے بات کر رہی تھی جسے وہ ایوا کی ماں ہو، اسے اجازت اسی نے دینی ہو. میں کیا کہوں؟ ہور ان کے بار بار اصرار پر کنفیوز ہو گئی. میرے خیال سے ایسا کوئی ریزن نہیں کہ ہم ایوا کو سلیپ اوور کی پرمیشن نہ دیں. کیوں ہور؟ ڈیکے نے ہور کی مشکل آسان کی تو وہ مسکرا کے اس بات میں سر ہلا گئی. ہور ایوا اور اینجی دونوں نے اجازت ملنے پر نعرہ لگایا. تھینک یو پرجوش. ایوا نے پہلی بار اپنے باپ کو اس کی گال پر کس کیا، پھر ہور کے ساتھ بھی وہی عمل دہرایا. ڈیکے نے سب کے لیے کیپیچینو آرڈر کر دی تھی. انہیں پی کر مسز ہارپر دونوں بچیوں کو لے کے جا چکی تھی. ہور انہیں جاتا دیکھ رہی تھی. وہ ایوا اور ڈیکے ایک پرفیکٹ فیملی لگتے تھے اور ہور کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا کہ سب لوگ اسے اور ڈیکے کو میاں بیوی اور ایوا کو ان کی بیٹی سمجھنے لگے. مگر کیا ڈیکے واقعی ساری زندگی اسے اپنی بیوی بنا کے رکھے گا؟ کیا وہ ساری زندگی ایوا کی ماں بن کے رہ سکے گی؟ کہیں اپنا دل بھر جانے کے بعد وہ اس کی جگہ کسی اور لڑکی کو تو نہیں دے دے گا؟ ہور سب کے جانے کے بعد ڈیکے نے سوچوں میں گم ہور کو پکارا اور اوپر وہ اپنی ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی. گھور گھر چلے. ڈیکے نے اس کا کندھا ہلایا. جی کیا کہا آپ نے؟ وہ چونک کر سیدھی ہوئی. میں پوچھ رہا تھا اگر تم نے کافی پی لی ہے تو پھر ہم گھر چلے. اس کے سوال پر ہور نے اس بات میں سر ہلایا. ویٹر کو بلوا کر ڈیکے نے بل ادا کیا اور ہور کو ساتھ لیے باہر پارکنگ میں آ گیا. وہ دونوں لمبی سی پارکنگ میں چلتے ہوئے گاڑی کی طرف جا رہے تھے جب چلتے چلتے ڈیکے کا ہاتھ ہور کے ہاتھ سے ٹچ ہوا اور وہ چونک کر رکا. تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ اس نے ہور کے ہاتھ تھامے جو سر دھو رہے تھے. ہاں بس تھوڑی سی سردی ہے. وہ شرمندہ ہوئے تو بے ساختہ ہی بنا کچھ کہے ڈیکے نے اپنا کوٹ اتار کر ہور کے شانوں پہ پھیلایا. کوٹ اڑاتے ہوئے اس کی گرم انگلیاں ہور کی نازک سے سرد پڑتی گردن سے ٹکرائی تو وہ لرز کر پیچھے ہٹی. گھر چلو، میں فائر پلیس میں لڑکیاں سلگاتا ہوں، تمہیں اچھا لگے گا. اس کا ہاتھ تھامے گاڑی تک آیا. گھر؟ ہور نے بنا کچھ کہے زیر لب دہرایا. واقعی اب اس کا بھی کوئی گھر تھا یا یہ سب ایک خواب تھا؟ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی. کیبن جہاں سے بامشکل 10 منٹ کی ڈرائیو پر تھا. وہ دونوں ہی راستے میں خاموش ہوئے تھے. کیبن کے باہر گاڑی پارک کر کے وہ دونوں گاڑی سے اترے. 14ویں کی رات تھی. پورا کیبن چاند کی روشنی میں نہایا ہوا تھا. ڈیکے ہور کے ہاتھ تھامے اسے اندر لے جا رہا تھا اور وہ اب ایک نئی پریشانی میں گھر گئی تھی. اب اسے احساس ہوا تھا کہ ڈیکے کے ساتھ اس کیبن میں بالکل اکیلی تھی. ایوا جس کی وجہ سے وہ رکا ہوا تھا وہ آج رات ان دونوں کے درمیان نہیں تھی. تو کیا وہ ہور کب آئی؟ کیا وہ خود کو اس سے بچا پائے گی یا اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ پھوٹنے لگا تھا؟ کیبن کا لاک کھول کر ڈیکے اسے لیے اندر داخل ہوا. لائٹس جلا کے اس نے ہور کا ہاتھ چھوڑا اور لاؤنج میں موجود فائر پلیس میں کچن سے لا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کے لکڑیاں ڈال کر اسے روشن کرنے لگا. کافی یا چائے پیو گی؟ فائر پلیس روشن کر کے اس نے بیٹھے بیٹھے ہی سامنے کھڑی کنفیوز سی ہور کو دیکھا. نہیں، ہور نے دھیمی آواز میں انکار کیا. آر یو شیور؟ کافی سردی کو بھگا دیتی ہے، سوچ لو. اس نے پھر سے آفر کی. نہیں، وہ گھبرائی ہوئی تھی. اس وقت سیدھا اپنے کمرے میں جا کے بند ہو جانا چاہتی تھی. کیا بات ہے ہور، کیا اپنی زبان ریسٹورینٹ میں چھوڑ آئی ہو؟ ڈیکے نے اسے بغور دیکھا. نہیں، وہ بے دھیانی میں بولی تو وہ زور سے کہکا لگا کے ہنس پڑا. جب سے ایوا گئی ہے تم سوچ میں ڈوب گئی ہو. ایک جملہ بھی مکمل نہیں بولا تم نے. وہ ہاتھ جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا. فائر پلیس میں لکڑیاں سلگ اٹھی تھی اور اب اس کی تپش سے اس پرانے زمانے کے انداز میں بنے اس پہاڑی کیبن میں گرمائش سی پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی. لکڑیوں کے سلگنے کی آواز باہر کھڑکی سے چھن چھن کر آتی. پورے چاند کی چاندنی ماحول بہت ہی خوابناک ہو گیا تھا. وہ قدم قدم چلتا ہوا ہور کے سامنے آ کے رکا. اس کو اپنی آنکھوں کے فوکس میں لے کر اس نے ہور کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا.
جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کسی بھی بات کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مسز ہارپر تمہیں میری وائف سمجھ رہی تھی تو اس میں غلط کیا تھا؟ تم اس وقت سے اتنا پریشان ہو کیوں ہو؟ کیا تم میری وائف نہیں ہے؟ اس نے سوال کیا۔ جب انہیں پتا چلے گا میرا مطلب وہ الجھی اب اسے کیسے بتاتی؟ آج مسز ہارپر تھی، کل دوسرے ہزاروں لوگ ہوں گے جو اسے یوں ڈی کے ساتھ دیکھ کر اس کی بیوی سمجھ رہے ہوں گے، اور جب اپنا جی بھر جانے کے بعد ڈی کے اسے چھوڑ دے گا تو وہ اس دنیا کو کیسے فیس کرے گی؟ وہ ڈی کے نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تم اتنا کیوں سوچتی ہو؟ جو آج ہے اسے انجوائے کیوں نہیں کرتی؟ کل کی اتنی فکر کہ آج کا احساس نہیں؟ یہ فیئر نہیں ہے ہور، ڈی کے نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ آہستگی سے اس کے ہاتھوں اپنے شانوں سے ہٹاتی ہوئی کھڑکی کے پاس جا کر باہر نظر آتے آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھنے لگی۔ اس کی گرین آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ وہ بامشکل خود کو سسکیاں بھرنے سے اور رونے سے روک رہی تھی۔ ڈی کے ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، کیا کبھی کسی دوسرے نے اس کی پرواہ کی؟ وہ کیوں دنیا والوں کا سوچ سوچ کے اپنا دل جلا رہی تھی، خوفزدہ ہو رہی تھی؟ کیا اس نے اپنے دل کو ٹٹولا؟ کیا اس کے پاس کچھ کھونے کو تھا سوائے تنہائی اور اکیلے پن کے؟ اس کی زندگی میں نہ کوئی خوشی تھی، نہ رنگ، نہ بہار، اور نہ ہی کسی کی محبت۔ اس نے اپنی ہتھیلی آنکھوں سے آنکھیں صاف کر کے اپنا رخ ڈیکے کی طرف موڑا۔ وہ بہت ہینڈسم، خوابوں کے شہزادے جیسا تھا، لمبا، پاورفل، ذہین اور اسے سمجھنے والا۔ کیا ہوا؟ ہور کو ٹکٹکی باندھ کر خود کو دیکھتے ہوئے ڈیکے نے ابرو اچکا کر سوال کیا تو وہ مسکرا کے نفی میں سر ہلا گئی۔ ہور، اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو کیا تم میرے لیے ایک کپ کافی بنا سکتی ہو؟ اس کے سوال پر وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کچن میں چلی گئی اور وہ ٹی وی آن کر کے اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ نرم سا قالین نما گدا اٹھائے واپس آیا اور اسے فرش پر بچھانے لگا۔ وہ ٹرے میں کافی کا کپ رکھے اندر آئی تو وہ فرش پر فائر پلیس کے سامنے گدا بچھا رہا تھا۔ گدا بچھانے کے بعد وہ اٹھا، اس نے مین ڈور کا لاک چیک کیا، پھر اندر آ کر کمرے کی کھڑکی پوری کھول کر لائٹس آف کر دی۔ اب کمرے میں سلگتی ہوئی لکڑیوں کے ساتھ پورے چاند کی چاندنی بکھری ہوئی تھی۔ تم ادھر کھڑی کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے ساکت کھڑی ہور کو ٹوکا اور آگے آیا۔ یہ کیا صرف ایک کپ کافی؟ وہ جیسے مایوس سا ہوا تھا۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ ہور نے جلدی سے ٹرے اس کے آگے کی۔ مگر مجھے یہ تمہارے لیے چاہیے تھے ہور۔ اس نے ہور کے ٹھنڈے سرد پڑتے ہاتھوں سے ٹرے تھام کر کافی کا مگ اٹھایا، ٹرے سائڈ پر رکھ کر کافی کی چسکی بھری۔ نائس، تم کافی اچھی بناتی ہو۔ اس نے 2 گھونٹ بھر کر اسے سراہا، پھر کپ ہور کے لبوں سے لگا دیا۔ ہور اس نے گھورا تو ہور نے جلدی سے 1 گھونٹ بھرا۔ ڈیٹس لائک اے گڈ گرل۔ وہ دوبارہ کپ اپنے ہونٹوں سے لگا گیا۔ میں چلوں؟ مجھے نیند آ رہی ہے۔ ہور نے اس خوابناک ماحول سے کھسکنے کی کوشش کی۔ کیا تم مجھے ایک فیور دے سکتی ہو؟ اس کے جاتے ہوئے قدم ڈی کے کی آواز پر تھمے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو گدے کے اوپر صوفے پر رکھے کشن ڈال کر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا تم مجھے ایک فیور دے سکتی ہو؟ وہ ہاتھ میں پکڑا کافی کا ایک کپ ایک ہی گھونٹ میں خالی کر کے ٹرے میں رکھ چکا تھا۔ فیور؟ ہور نے پریشانی سے اسے دیکھا جو اب نہ جانے کیا کہنے والا تھا۔ بیک پر کچھ عرصہ سے مسلز اسپیرزم ہے تو، اور جب آج میں بورڈ چلا رہا تھا تو یہ پین ٹریگر ہو گیا تھا۔ میں برداشت کرتا رہا پورا دن۔ اس کے چہرے پر تھکن واضح تھی۔ دلاور، آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ ہور ایک دم پریشانی سے بولتی اس کے نزدیک آئی۔ ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا، بس اگر کمر کی مالش کر دی جائے تو یہ آرام آ جاتا ہے۔ اس نے بیٹھے بیٹھے ہی پاس کھڑی ہور کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ سیدھی اس کے اوپر آ کر گری تھی۔ کیا تم میری مسیحا بن سکتی ہو؟ اس نے اپنی گود میں گری ہور کو سیدھا کر کے اس کی گرین آنکھوں میں اپنی اسٹیل گرے آنکھیں پیوست کی۔ میں کیسے؟ ہور کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ جو بڑی توجہ سے اپنی انگلیوں سے اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو ہٹا رہا تھا تھوڑا سیدھا ہوا۔ سب سے پہلے تو میری شرٹ کے بٹن کھول کر مجھے یہ شرٹ اٹھانے میں مدد کرو۔ اس کی بات سن کر ہور نے اسے دیکھا۔ اس وقت واقعی میں ڈی کے چہرے پر تکلیف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ آپ سیدھے ہیں؟ اس کے اندر کی ہمدردی جاگ اٹھی تھی۔ وہ تو کسی چرند پرند کو بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اور یہ تو اس کا شوہر تھا، بھلے سے زبردستی کا ہی شوہر تھا، پر تھا تو صحیح۔ وہ سر جھکائے سنجیدگی سے ایک ایک کر کے اس کی شرٹ کے بٹن کھول رہی تھی۔ بٹن کھولتے ہوئے اس کی نازک سی سرد انگلیاں کپکپا رہی تھی۔ ہور اس کی بھاری آواز سے ابھری جس پر شرٹ کے بٹن کھولتی ہور نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کا چہرہ اپنی چوڑی شفاف ہتھیلیوں میں بھر گیا۔ میں تمہیں کبھی بھی ہرٹ نہیں کروں گا اور نہ ہرٹ ہونے دوں گا۔ اس نے اتنی سنجیدگی، اتنے جذبوں سے بھرپور لہجے میں کہا کہ ہور کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے آخری بٹن کھول کر ڈی کے کی شرٹ اتاری۔ تھینک یو گرل۔ ڈی کے نے شرٹ ہور کے ہاتھ سے لے کر ایک طرف اچھالی، پھر اس نے جھک کر اپنے بوٹس اتار کر دوسری طرف اچھالے اور اپنے ساکس اتارنے لگا۔ موزے اتار کر اس نے ہونکوں کی طرح خود کو تکتی ہور کو دیکھا۔ کیا تم میرا یہ بنیان اتارنے میں مدد کرو گی؟ اس کے کہنے پر وہ بنا کچھ کہے خاموشی سے نظریں جھکائے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی مدد کرنے لگا۔ بنا شرٹ، بنا بنیان، ڈی کے کا مضبوط ورزشی جسم، مردانگی سے بھرپور چوڑا سینہ اور ورزشی بازو۔ ہور نے بڑی مشکل سے اپنی نظریں اس ہینڈسم ہنک سے اٹھائی تھی۔ تم نے اب تک اپنے شوز بھی نہیں اتارے؟ اب کہ اس نے ہور کے لانگ بوٹس کو دیکھا جو وہ ڈنر پر ان کے ساتھ پہن کر گئی تھی۔ جی وہ بس ابھی اتار رہی ہوں۔ ہور نے نظریں چرائی تو وہ بنا کچھ کہے ہور کو ہلکا سا دھکا دے کر پاس گراتے ہوئے اس کے پیر تھام کر ایک ایک کر کے اس کے لانگ بوٹس اتار گیا تھا۔ فیلنگ بیٹر؟ اس نے نرم گلابی سفید سا نازک سا پیر ہلکے سے دبا کر ہور سے پوچھا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔
गुड। ऊँट की घबराहट को देखते हुए उसका पैर छूट गया, वरना दिल तो था कि इन सफ़ेद कबूतर से नाज़ुक पैरों को थामकर उनकी नरमी महसूस करता। जैसे ही उसने ऊँट के पैर अपनी गिरफ्त से आज़ाद किए, वो फ़ौरी उन्हें सुकेड़ कर बैठ गई। एक गहरी नज़र नर्वस सी घबराई, शर्माई सी ऊँट पर डालकर उसने मैट्रेस पर रखे कुशन दुरुस्त किए और ऊँधे मुँह ज़मीन की तरफ मुँह करके उल्टा लेट गया था। ऊँट, जान लो कि मेरी ज़िंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। उसकी बात सुनकर ऊँट को बहुत अजीब-सा महसूस हुआ था। उसकी समझ में नहीं आया था क्या जवाब दूँ। तुम कंफर्टेबल हो ना मेरी कमर पर मसाज करने के लिए? ऊँट की खामोशी महसूस करके उसने अगला सवाल किया। यस, ऊँट मिनमिनाई। गुड, वो साइड पर इसके नीचे देखो, आर्थोपेडिक आयल की शीशी रखी, उससे मेरे लेफ्ट साइड पे मसाज कर दो। डीके की हदायत पर हूर ने आगे टेबल से बोतल उठाई। मेरे लेफ्ट बाजू के नीचे ही मेरा मसल्स पुल हुआ है। डीके ने उसे डायरेक्शन दी। वो कोहनियों के बल आंखें बंद किए उल्टा लेटा हुआ था। हूर ने ऑयल के कतरे पहले अपने हथेलियों पर गिराए, फिर एक गहरा सांस लेकर अपनी हिम्मत बंधाते हुए उसने आहिस्तगी से एक एक करके अपने नर्म हाथ डीके की बरहना कमर पे रखे। वो आहिस्ता आहिस्ता नरम हाथों को दायरे में घुमाते हुए उसको तेल को लगाने के बाद मसाज कर रही थी। उँगलियों को दायरे में घुमाकर वो अपनी नरम हथेलियों से उसे दबा रही थी। तुम बहुत ज़बरदस्त महसूस हो, वो बड़बड़ाया। वाक़ई? हूर ने हैरानी से पूछा। तुम्हारे हाथों में जादू है, यू हैव अ मैजिक टच हूर, और दिल से बोला। मैं कहीं आपको गलत तरीके से तो नहीं दबा रही? हूर कन्फ्यूज़ हुई कि कहीं वो तंज तो नहीं कर रहा। नो हूर, तुम तो अपना नया-नया करियर एज़ अ मसोस बना सकती हो। अगर तुम थोड़ी-सी ट्रेनिंग लेकर मसाजिंग बिज़नेस में आ जाओ तो छा जाओगी गर्ल। वो सीधा हुआ तो उन दोनों की आंखें अचानक से आपस में टकराई। डिक्की की आंखों में एक चैलेंज था, जैसे उसे यकीन हो कि अगर वो चाहेगा तो हूर कभी भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकेगी। एक तपिश थी जिसे महसूस करके हूर ने अपनी पलकें गिरा दी थी। एक घुटना मोड़कर वो हूर की तरफ झुका और उस पर से नजरें हटाए बिना उसने हूर के दोनों हाथ थामे, उसकी हथेलियों को सीधा करके उन नरम गुलाबी हथेलियों को बारी बारी अपने दहकते लबों से चूमा। तुम्हारी किस्मत की लकीरों में मेरे नाम की मोहर लग चुकी है हूर, भारी लहजे में बोलता उसके सर से सर मिला गया था। तुम्हारी किस्मत में मैं हूँ हूर, और मेरी तुम। तो फिर ये दूरियां क्यों? वो सवालिया नजरों से उसके शर्म से गुलनार चेहरे को देख रहा था। तुम ब्लश कर रही हो हूर? उसने बेसाख्ता उसके सुर्ख होते गाल चूम लिए। आप। हया से उसका बुरा हाल था। कुछ मत कहो, इन लम्हों को मुझे जी लेने दो। वो नरमी से उसके होंठों पे उंगली रखकर उसे खामोश कर गया। हूर ने अपनी आंखों पर पलकों की झालर गिराकर उसके सीने में मुंह छुपाने की कोशिश की, पर वो उसके खूबसूरत से सुर्ख होते रस भरे होंठों को अपने मर्दाना लबों की ग्रिप में जकड़ गया था। लम्हे बीत रहे थे। कमरे में पूरे चांद की रोशनी फैली हुई थी। उस चांद की रोशनी में नहाए दो वजूद जो एक दूसरे में खोए हुए थे। हूर का वजूद इस वजूद उसका लम्स डीके को मदहोश कर रहा था। वो आहिस्तगी से उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए उसके ब्लाउज के बटन एक एक करके खोलने लगा था। हूर ने कसमसा कर उससे अलग होना चाहा, पर बहुत देर हो चुकी थी। उसकी मजबूत बाहों में कैद थी और उसकी सांसों पर दस्तरस हासिल किए आहिस्तगी से उनके दरमियान मौजूद शर्मो हया के सारे पर्दे गिरा रहा था। तुम बहुत खूबसूरत हो हूर, उसे मैट्रेस पर गिराते हुए डिक्के ने उसके चेहरे के एक एक नक्श को दीवानों की तरह चूमते हुए सरगोशी की। हूर, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त इसी लम्हे हासिल करना चाहता हूँ। लेट मी लव यू हूर, माई लव। ऐसा ना हो कि तुम्हारी तमन्ना, तुम्हारी ख्वाहिश करते हुए मर जाऊं। उसकी बात सुनकर हूर ने तड़प कर उसके मुंह पे हाथ रखा था, जिस पर डीके के चेहरे पर एक भरपूर सरशार सी मुस्कुराहट उभरी थी। थैंक्स माय लव। वो बेसाख्ता उसके लबों पर झुककर से दुनिया भुलाने लगा था। हूर ने उसे अपना आप सौंप दिया था। जादू था कि नशा, पर दोनों पर मदहोशी छाई हुई थी। जिस तरह से डीके की नजरें उसे देख रही थी, हूर को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब कैसे खुद को छुपाए। रात बीतती जा रही थी। डीके ने उस पर अपने प्यार की और अपनी शिद्दतों की भरपूर बरसात की थी। वो नाजुक सी लड़की सर से पैर तक सुर्ख हो चुकी थी। उसकी दूधिया गर्दन पर डीकी के शिद्दतों के निशान पड़ चुके थे। सुबह के करीब वो हूर को अपनी बाहों में जकड़े जकड़े सो गया था। वो उसके बढ़ना सीने में मुंह छुपाए पुरसुकून सी आंखें मौन गई थी। सुबह सूरज की नरम गरम शुआएं कमरे में फैलने से हूर की आंखें खुली तो वह डीके के मजबूत बाजू में कैद थी। डीके का मगरूर, वजीह, पुरकशिश मर्दाना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा हुआ था। वो बहुत हैंडसम, बहुत डैशिंग, एक अमीर तरीन बिजनेसमैन, और वो क्या थी? क्या उन दोनों का कोई जोड़ था? वो आहिस्तगी से उसका बाजू अपने सीने पर से हटाती हुई बिना आवाज किए उठी और फ्रेश हो और फर्श पर अपना लिबास उठाकर सीने से लगाती हुई अपने कमरे में चली गई। निकरी निकरी सी फ्रेश होकर वो तौलिया बालों के गिर्द लपेटे सादा सी शलवार कमीज में मलबूस बिना दुपट्टे वॉशरूम से निकली तो ठिठक कर रुक गई। सामने ही जीन्स पहने शर्टलेस बॉडी, माथे पर बिखरे बाल, वर्जिशी जिसामत का हामिल डीके उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे देखकर वहीं रुककर अपने पलकें झुका गई थी। वो चलता हुआ उसके नजदीक आया, गहरी नजर उसके निखरे निखरे नम सरापे पर डालते हुए उसके बालों से तौलिया निकालकर बेड की तरफ फेंका। नरम गीले उलझे उसके चांद से चेहरे के गिर्द बिखरे थे बाल। हूर ने आंखें सख्ती से मीचते हुए उसके लब का अपने लब काटे। मुझे अकेला छोड़कर क्यों आई?
ڈی کے نے انگوٹھے سے اس کے لب سہلاتے ہوئے انہیں آزاد کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گستاخی کرتا تیزی سے لال چہرہ لیے پیچھے ہٹی۔ یہ سب ٹھیک نہیں، وہ نظریں ملائے بغیر بولی۔ کیوں؟ ڈی کے نے ابرو اچکا کر سوال کیا۔ وہ ہور نے ہاتھ مسلے۔ آخر کیا پرابلم ہے؟ ڈی کے نے جھنجھلا کے اسے بازوں سے جکڑ کر خود میں سمیٹا۔ میں اور آپ ہور کے لب ہی لے، میں اور تم ایک اچھا کپل بناتے ہیں، بالکل پرفیکٹ میچ۔ ڈی کے نرمی سے بولتے ہوئے اس کی دودھیا گردن پر اپنے محبت کے نشان دے کر مسکرایا۔ نہیں، ہور کے اس کے بازوں کے گھیرے سے نکلے۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، آپ کا ہائی اسٹینڈرڈ اور میں ایک معمولی سی شکل و صورت کی سیلف میڈ لڑکی۔ ہم پرفیکٹ میچ نہیں ہیں دلاور۔ اس کی آواز بھڑا گئی تھی۔ دلاور خان اور ڈی کے سے پیار کرتی تھی۔ جب نکاح ہوا تھا اسی وقت اسی لمحے سے یہ پیار اپنا راستہ بنا گیا تھا، وہ اسے مکمل کرتا تھا۔ اب تو اس کی روح تک میں اتر گیا تھا، مگر یہ سب تو اس کے اپنے جذبات تھے، ڈی کے تو نہیں تھے۔ وہ تو کبھی بھی اسے چھوڑ سکتا تھا۔ سچ تو یہ تھا وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اب جو اسے مکمل طور پر حاصل کر چکا تھا، اس کی پور پور پر اپنی مہر لگا چکا تھا، تو کیا گارنٹی تھی کہ اسے وہ ان کے درمیان موجود رشتے کا بھی عمر بھر کا سودا بنا لیتا۔ ڈی کے نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام کر اپنے بازوؤں میں اسے بھرا۔ تم اتنا کیوں سوچتی ہو میری جان؟ میں اور تم، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہیں۔ اور تم اس نے جھک کر ہور کے گالوں کو باری باری چوما۔ نہیں مسٹر خان، آپ ایک رئیس، ہینڈسم بزنس مین، اور میں ایک معمولی شکل کی آپ کی کمپنی میں کام کرنے والی ایک ورکر، ہمارا کوئی جوڑ نہیں، وہ بڑھائے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو ڈی کے نے بڑی توجہ سے اس کے چاند سے چہرے پر آئے گیلے بالوں کی لٹوں کو اپنی انگلیوں سے ہٹاتا اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کے سرخ ہوتے بڑے بڑے لبوں کو اپنی مضبوط انابی لبوں کی گرفت میں قید کر کے لاک کر گیا۔ پور کا بھیگا بھیگا نم سراپا نازک سی کمر ڈی کے سرینے پر اس کی سانس لینے سے اتھل پتھل ہوتا، اس کا زیرو بام بہت پاگل سا ہو گیا تھا، جنونیوں کی طرح اس کے لبوں کا جام پیے چلا جا رہا تھا، جیسے اس وقت اس سے بڑھ کر اس کے کوئی اہم کام ہی نہ ہو۔ بہت دیر بعد جب پور کا سانس اکھڑنے لگا تو ڈی کے نے اس کے لبوں کو آزادی بخشی۔ تم ایک بہت دلکش خوبصورت لڑکی ہو، وہ اپنی شدتوں سے سرخ پڑتے اس کے بھیگے ہونٹوں کو آنکھوں سے صاف کرتا بہک رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں، ہور اس کی باہوں میں کسمس آئی۔ کیوں؟ کیا پہلے تمہیں کسی بوائے فرینڈ نے تمہاری تعریف نہیں کی؟ ڈی کے نے ابرو اچکا کر سوال کیا۔ میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں تھا، ہور نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے پیچھے ہونے کی کوشش کی۔ میں یقین ہی نہیں کر سکتا تم جیسی ہاٹ بیوٹی کا کوئی بوائے فرینڈ نہ رہا ہو۔ ہاں، مجھ سے پہلے تمہیں کسی نے چھوا نہیں ہوگا، اس کا گواہ میں ہوں، اور مجھے اس پر غرور بھی ہے، مگر چھوٹا موٹا افیئر تو آج کے دور میں ہر لڑکی چلاتی ہے۔ اس کی بات سن کر ہور کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میرا یقین کریں، میرے پاس آج تک کوئی لڑکا نہیں آیا، میں سوائے آپ کے آج تک کسی کو خوبصورت تو دور کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ ہور نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ تم ہمیشہ سے خوبصورت تھی اور رہو گی، بس تم نے کبھی خود کو کسی مرد کی نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ کوئی احمق ہی ہوگا جو تم جیسی خوبصورت لڑکی کو اگنور کرے گا۔ ویسے کون تھا وہ؟ آخر میں اس نے سرسری انداز میں پوچھا۔ کہاں نا کوئی نہیں ہے، وہ چلائی ڈی کے سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ تم جیسی بیوٹیفل لڑکی کو آج تک کسی نے تمہاری خوبصورتی کا احساس نہیں دلایا، اور جان، تم نے پہلے کبھی اپنا خیال بھی نہیں رکھا ہوگا۔ تم نے اپنے اندر کمپلیکس پال لیا ہے کہ تم خوبصورت نہیں، ورنہ تم مجھ سے پوچھو کس قدر دیوانہ ہو چکا ہوں تمہارا، کہ میرا بس نہیں چل رہا کہ تمہیں کھا جاؤں۔ وہ رکا اور اپنی بات کا اثر ہور کے بری طرح سے بلش ہوتے گالوں پہ دیکھنے لگا۔ تمہارے اندر کیا کیا چھپا ہے ہور؟ اسے باہر نکال دو، میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ ڈی کے نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیے بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا، اور اس نے ہور کو اپنا کندھا پیش کیا تو وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں ان دو نفوس کی موجودگی کے باوجود خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہم دو بہنیں تھیں، میں بڑی تھی۔ ہور کی باریک دھیمی آواز ابھری۔ مجھ پر ہمیشہ ایک پریشر رہا، مجھے اچھا بننا ہے، تابعدار، ہر کام پرفیکٹ، تاکہ میں اپنی چھوٹی بہن کے لیے ایک اچھی مثال بن سکوں۔ میں کسی بھی چیز یا ڈریس یا کھلونے کے لیے ضد نہیں کر سکتی تھی کہ چھوٹی بہن پر کیا اثر پڑے گا۔ ہور نے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو ہتھیلی سے صاف کیا۔ نور ایک بہت پیاری اور اڈوریبل بچی تھی، اور اس کی شرارتیں اور ضد اسے اور اپیلنگ چائلڈ بناتے تھے۔ میرے فادر مدر بس نور میں الجھے رہتے تھے، اسے ان کو اٹریکٹ کرنا آتا تھا، میں بس خاموش تھی۔ میں نے کبھی کوئی ضد ہی نہیں کی۔ مجھے شاید اپنی جگہ بنانا نہیں آتا، اس لیے میں آسانی سے اگنور ہو جاتی ہوں۔ سب میرا ہی فالٹ ہے، تمہیں کون اگنور کر سکتا ہے ہور؟ وہ اس کی گلابی نم ہتھیلی کھول کر اس کے نازک سے سراپے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ کوئی بھی مرد تمہیں اگنور کرے یہ ممکن ہے، اور میرے جیسا مرد تو تمہیں اگنور کر ہی نہیں سکتا، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہیں سب سے چھپا کر صرف اپنے لیے رکھنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر ہور ہنس پڑی۔ میں اسکول میں سب لڑکیوں سے لمبی، لڑکیوں سے لمبی تھی، کوئی بھی اپنے سے لمبی لڑکی پسند نہیں کرتا۔ پھر جب کالج شروع ہوا تو میرے پیرنٹس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ان کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ سوشل ہونے کا مجھے وقت ہی نہیں ملا، اور اگر وقت ہوتا بھی تو مجھے لڑکوں سے ریلیشن شپ بنا کر گناہ نہیں کمانا تھا۔ اس نے ڈی کے کو کھل کے بتا دیا تھا کہ وہ اسے
اپنا شوہر تسلیم کر کے اسے اپنا وجود سونپ چکی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ڈی کے اسے لے کر شکوک و شبہات کا شکار۔ اپنے والدین کے انتقال کے بعد میں نے کالج چھوڑ دیا، چھوٹی موٹی جابس کر کے اپنا اور نور کا خرچ چلانے لگی۔ پرائیویٹ گریجویشن کرتے ہی آپ کے امیوزمنٹ پارک میں جاب مل گیا اور پھر وہ چپ ہو گئی۔ اور پھر میں مل گیا۔ ڈی کے نے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے اس کا ادھورا جملہ مکمل کیا۔ تم نے اپنے ارد گرد ان انسیکیورٹیز کی وجہ سے جو سرد سی دیوار کھڑی کر رکھی ہے نا، اس وجہ سے ہی کوئی کبھی تم سے فری ہونے کی کوشش نہیں کرتا، جو میرا حق پہ بہتر ثابت ہوا۔ ظاہر ہے تمہیں میری باہوں میں بکھرنا تھا، ایسے کیسے کوئی تمہیں پہلے لے کر اڑ جاتا۔ اس کی بات سن کر ہور کے چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور آپ نے وہ دیوار توڑ دی۔ اس کے بنا آواز لب ہلے تھے، پر ڈی کے سمجھ گیا تھا اور کھل کے ہنسا تھا۔ کہ تمہیں مجھ سے محبت ہوئی؟ ڈی کے نے سوال کیا تو ہور نے اس کے چوڑے شانے پر سے اپنا سر اٹھا کے اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے نظریں جھکا لی کہ وہ مر کر بھی ڈی کے کو نہیں بتانا چاہتی کہ اس کی چاہت میں پور پور ڈوب چکی ہے۔ اس کے لیے اس کی انا، اس کا وقار بہت اہم تھا۔ اسے یہ تک علم نہیں ڈی کے کیا اسے سدا اپنی بیوی بنا کے رکھے گا یا اس رشتے کو دنیا کے سامنے تسلیم کرے گا کہ نہیں، یہ تو طے تھا۔ جب تک وہ اپنے اور دلاور کے رشتے کی گہرائی کو سمجھ نہیں پاتی، تب تک اس نے اپنی فیلنگز، اپنے احساسات صرف ڈی کے سے ہی، خود سے بھی چھپا کے رکھنے تھے۔ آج ہماری پہلی صبح ہے، ایز اے کپل۔ ڈی کے کی آواز نے اس کی سوچوں کا ارتکاز توڑا۔ تم جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، میں تمہیں باہر بائکرز پوائنٹ پر اچھا سا بریک فاسٹ کروا کر وہاں سے بائک پر لے کر لورز پوائنٹ دکھا کے لاتا ہوں۔ ڈی کے کا پلان سن کر وہ چونک کر سیدھی لورز پوائنٹ، وہ بڑی مشکل سے بولی۔ 4 سال پہلے مجھے یہاں ایک جگہ اچھی لگی تھی، پرسکون جنگل کے بیچ میں جھرنے کے پاس۔ میں نے وہ پورا علاقہ ہی خرید لیا تھا، لیکن بس کبھی دوبارہ ادھر جانا ہی نہیں ہوا۔ اب تمہارے ساتھ جا کر ادھر کا سناٹا اور سکون انجوائے کروں گا۔ تم سے وہ رکا، جھک کر اپنی اسٹیل گرے آنکھیں اس کی گرین آنکھوں میں ڈالی۔ اظہار محبت سنوں گا، وہ ایک لفظ ٹھہر کر کہتا ہوا اس کے ہوش اڑا گیا تھا۔ آپ وہ تیزی سے بستر سے کھڑی ہو گئی۔ ایوا، ہاں وہ ایوا ہمارا انتظار کر رہی ہوگی، اسے لے آئے۔ ہور نے اسے ایوا کا وجود یاد دلایا۔ ایوا اپنی فرینڈ کے ساتھ آج ہائیکنگ کے لیے جا رہی ہے، وہ اطمینان سے بولا۔ مگر ایسے کیسے؟ ہور بول رہی تھی۔ جب ڈی کے نے اسے دیکھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ وہ میرا مطلب اسے کپڑے چاہیے ہوں گے، وہ میں ارینج کر چکا ہوں اور کچھ۔ ڈی کے نے اسے اعتراض کو چٹکیوں میں اڑایا۔ کب؟ ہور کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا۔ جب تم شاور لے رہی تھی تو ایوا کی کال آئی تھی، میں اس کا بیگ اور کچھ پیسے باہر گاڈ کے ہاتھ اسے بھجوا کے ادھر آیا تھا۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا، مگر ہور نے ہاتھ پھنسے۔ اگر مگر کچھ نہیں، گیٹ اپ اینڈ گیٹ ریڈی، ہم ادھر ہی رات گزاریں گے۔ وہ جاتے جاتے رکا۔ پہلی بار اپنے پارٹنر کے ساتھ جا رہی ہو، تمہیں ہاٹ لگنا چاہیے۔ میں تمہارے کچھ ڈریسز یہاں آتے ہوئے پرچیز کیے تھے، ان میں سے کچھ پہننا۔ اسے ہدایت دے کر باہر نکل گیا تھا۔ ان کے لائے ڈریسز، ہور سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے ڈی کے نے اسے شاپنگ بیگز بھجوائے تھے، وہ سارے ورلڈ کلاس ڈیزائنرز ڈریسز، بہت قیمتی مگر بہت چھوٹے اور بولڈ تھے، وہ انہیں نہیں پہن سکتی تھی۔ وہ اس وقت اپنا بیگ کھولے ایک ایک کر کے انہیں ڈریسز کو دیکھ رہی تھی۔ کافی سوچ بچار کے بعد وہ اپنا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھتی ہوئی ڈی کے کمرے میں جانے کا ارادہ کر کے نکلی۔ ارادہ اسے سمجھا بجھا کر منع کرنے کا تھا۔ ڈی کے بیڈ روم کے دروازے کے باہر رکا، اس نے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور پھر ہمت کر کے ہلکے سے دروازہ نوک کیا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ وہ جھجکتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ کمرے میں نہیں تھا، اٹیچ باتھ سے شاور کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ شاید مناسب وقت تھی۔ وہ بعد میں آنے کا ارادہ کر کے پلٹی ہی تھی کہ کسی نے اس کی کلائی پہ گرفت کر کے اسے کھینچا۔ وہ چلانے لگی تھی کہ ڈی کے نے اپنی بھیگی مضبوط مردانہ ہتھیلی اس کے لبوں پہ رکھ کے اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ وہ آہستہ اس کی آہٹ محسوس کر کے شاور بند کر کے تولیہ لپیٹے باہر نکل آیا تھا۔ اس کا چوڑا ورزشی بھیگا ہوا سینہ، مضبوط بازو، ان کے سخت مسلز اور سکس پیک ایبز۔ ہور نے تیزی سے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے ہور کی حرکت کو انجوائے کرتے ہوئے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کے سوال کیا۔ اب پہلے کپڑے پہن کر آئے، وہ بمشکل بولی۔ کیوں؟ ویسے بھی اب ہمارے درمیان سارے پردے میں گرا چکا ہوں، تو اب شرمانا گھبرانا کیوں؟ وہ تھوڑا اور نزدیک ہوا، اس کی جان نکال گیا تھا۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی، وہ بمشکل بولی کہ ڈی کے کی جسارتیں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ مت کرنا، ویسے بھی ہمیں بات کرنے کی فرصت نہیں ہوگی، تم میری باہوں میں ہوگی، وہ شرارت سے بولا، اور ایک لمحے کو وہ خود بھی حیران ہو گیا کہ ایسا سکون، ایسی شرارتیں، اتنا مزہ، اتنا نشہ تو اسے آج تک کسی کے ساتھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ تیار ہو جاؤ، میں 10 منٹ میں نکل رہا ہے، اس نے چنگوڑ پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ کر اس کی کلائی اپنی مضبوط گرفت سے آزاد کی تو وہ جلدی سے دروازے کے پاس جا کے رکی۔ وہ مجھے آپ سے بات کرنی تھی، انگلیاں مسلتے ہوئے وہ بولی تو وہ واش روم کی طرف بڑھتا ہوا ڈی کے رکا۔ ہور، تم اس وقت میرے ضبط کا امتحان لے رہی، ایسا نہ ہو کہ میں سب کچھ بھول بھال کے تمہیں ابھی اسی وقت اپنی قید میں جکڑ لوں۔ آپ ہور نے دہل کر اسے دیکھا۔ اوکے، اگر تمہاری بات ضروری ہے تو کم جوائن می ان شاور، وہیں کر لینا جو کہنا ہو۔
डी کے کی بے باکی سے کئی بات سن کر وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کے کمرے سے بھاگ کے نکل آئی تھی۔ اپنے روم میں پہنچ کر اس نے جینز، لانگ بوٹس اور ساتھ ڈی کے بھیجے ہوئے کپڑوں سے ایک براؤن کلر کی شرٹ کو منتخب کر کے جلدی جلدی تیاری شروع کر دی تھی۔ ہور نے اپنے کمرے میں آ کے تیزی سے بیڈ پر رکھی جینز اور شرٹ اٹھائی اور واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ لباس بدل کر وہ باہر نکلی۔ چہرے پر ہلکی سی کریم لگا کے اس نے پرس میں سے لپسٹک نکالی، اسے اپنے ہونٹوں پہ لگانے لگی تھی کہ رک گئی۔ لپسٹک واپس رکھ کر اس نے نیچرل پنک شیڈ کا لپ گلوز نکال کر لگایا۔ اب وہ اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اس کا ارادہ جلدی سے ریڈی ہو کر باہر ڈی کے کا ویٹ کرنے کا تھا، پر افسوس ابھی وہ اپنے شولڈر کٹ بالوں کو پونی میں باندھنے ہی لگی تھی کہ اسی لمحے اس کے کمرے کے دروازے پر ڈی کے نے اپنی انگلیوں سے نوک کیا، جسے سن کر ہور کے برش تھامے ہاتھوں میں لرزش شروع ہو گئی تھی۔ وہ آ گیا تھا اور اب کیا پتا وہ اسے ڈریس بدلنے کا حکم دے دیتا، پر اس کے دلائے ڈریسز میں یہی کچھ ڈھنگ کا ڈریس تھا وہ پہن چکی تھی، جو مانا کہ وہ ان دونوں کے درمیان موجود سارے حجاب، سارے شرم کے پردے گرا چکا تھا، اسے مکمل اپنا چکا تھا۔ اس کی شدتیں، اس کے جذبات، یہ سب ہور کے لیے فیس کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ نہ جانے ڈی کے کی موجودگی میں ایسا کیا تھا ان کے بیچ کے سارے حجاب ہٹنے کے باوجود بھی وہ ابھی تک اپنی شرم کی دیوار نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ پتہ نہیں کون سی لڑکیاں تھیں جو ایک دم بولڈ ہو جاتی تھی۔ ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ اونچا لمبا ورزشی جسامت کا مالک ڈی کے اس وقت کسی برانڈڈ سوٹ بوٹ یا کیجول ٹی شرٹ ویئر کی بجائے فل رفٹ اپ بائکر لک میں تھا۔ رپڈ ڈارک گرے جینز کے ساتھ سفید بٹن ڈاؤن کے اوپر لیدر جیکٹ پہنے وہ بہت ڈیشنگ ٹف لگ رہا تھا، پر اس لک میں بھی اس میں ایک گریس اور چارم تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے ہور کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ڈی کے کی اسٹیل گرے آنکھیں سرتاپا اس کا جائزہ لینے لگی، پھر اس کے چہرے پر کھل کے مسکراہٹ آئی۔ ناٹ بیڈ، بلکہ ایون بیٹر۔ وہ چلتے ہوئے ایک قدم اٹھاتا اس کی طرف آیا۔ آج مجھے پتا چلا کہ لڑکیاں اپنے مین کو ٹیمپٹ کرنے کے لیے ٹائٹ جینز کیوں پہنتی ہے۔ یو آر کلنگ می ہور۔ وہ اچانک سے جھکا اور اس کی نازک سی کمر کو پکڑ کے اسے اپنے نزدیک کرتا اس کے بالوں میں منہ دیے بولا، آپ ہور کے لب ہلے۔ وہ اس کی بے باک باتوں پہ ہمیشہ کی طرح شرم سے لال پیلی ہو گئی تھی۔ یو آر کلنگ می ہور۔ ڈی کے نے اس کے کان کی لو کو چھوا تو وہ تڑپ اٹھی۔ اسے ڈی کے کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ اسٹاپ۔ اس کا لہجہ ہلکا سا خوف سے کانپ اٹھا تھا، اور ڈی کے سمجھا اسے پھر سے جسارت کرنے سے روک لے۔ اس نے ایک ہاتھ سے ہور کے بال ہٹا کر اس کی گردن پہ لب رکھتے ہوئے غمگین لہجے میں سرگوشی کی، اب یہ لفظ بیکار ہے، اپنی ڈکشنری سے یہ لفظ پھینک دو ہور، کیونکہ یو آر مائن ناؤ مائی لو۔ اس کی دودھی شفاف گردن پہ اپنی شدت بھرے لمس سے اسے لو بائٹس دیتے لگا۔ ہور کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ فارغ ہو کر اس کی گردن کے سوجے ہوئے حصے پر سرخ حصے پر پیار کرتا وہ پیچھے ہٹا اور غور سے ہور کے حیا سے سرخ چہرے کو دیکھا۔ آنکھیں اس کی گرین نم آنکھوں سے ٹکرائی۔ ڈی کے پیار کا ہی کچھ ایسا ہی تھا کہ وہ نازک سی لڑکی برداشت نہیں کرتی، کہ پیار ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ نازک سی لڑکی برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتا ہوا پانی دیکھ کر وہ بے ساختہ اس کے چہرے پر جھکتا، اپنے لبوں سے اس کے آنسو کو چون گیا تھا۔ اس کی کنپٹی پہ پیار کرتا وہ بولا، باقی لورز پوائنٹ پہ کنٹینیو کریں گے۔ I want you to make my dream come true۔ اس کی کنپٹی پہ پیار کرتے وہ پیچھے ہٹا، اس کا ہاتھ پکڑے چلنے لگا، پھر وہ چونک کے رکا۔ ویٹ، تم نے اپنے بالوں کا بن یا پونی بنا لو، میں ابھی آیا۔ You can't go like this۔ لیکن وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس کی گردن پہ واضح ہوتے نشانات سب کو نظر آ جائیں گے تو کتنا عجیب لگے، مگر دلاور سنی انسنی کرتا چل پور لب کو چلتی سامنے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ اس نشان کو چھوتے ہوئے اچانک اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، پھر خود ہی جھرجھری لیتے ہوئے اس نے کنسیلر اٹھا کر انہیں چھپانے کا ارادہ کیا۔ جب وہ فارغ ہو کر اپنے بالوں کا بن بنانے لگی، اسی لمحے ڈی کے کچھ لایا، وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ ڈی دونوں بیگز پیڈ پہ رکھ کر ایک کھول کر اس میں سے ایک ایلبو اور نی گارڈ پروٹیکٹر نکالنے لگا۔ دلاور، یس بیبی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ادھر آؤ۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، وہ اچانک ان میں سے ایک پروٹیکٹر گیئر پکڑے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ ہور بکھلا گئی۔ دلاور نے اسے دیکھا، پھر ایک دم اس کے ہونٹوں پہ شرارت بھری مسکراہٹ آ گئی۔ سلی گرل، میں تمہیں ورشپ بعد میں کروں گا، ابھی گھٹنے کور کرنے ہیں تمہارے۔ ادھر آؤ۔ گفی آدمی، اس کے منہ پر ٹیپ لگنی چاہیے۔ ہور اس کی بے باک بات پر سٹ پٹا گئی، میں خود کر لوں گی، اور ویسے بھی اس کی کیا ضرورت ہے، سیفٹی کے لیے۔ اس کے بعد وہ انسنی کرتا اس کے دونوں گھٹنوں کو کور کرنے کے بعد اس کے بازو کی کونی پہ باندھنے لگا۔ ہور بڑے غور سے اس حسین ترین آدمی کو دیکھنے لگی جو بڑی توجہ سے اپنا کام کر رہا تھا، اور وہ کام کیا تھا؟ اس کو ہر تکلیف اور ہر حادثے سے بچانے کی کوشش۔ کیا یہ آدمی اسے چھوڑ سکتا ہے؟ یہ سوال اچانک اس کے دل میں آیا تو وہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی۔ ڈی کے فارغ ہو کر باڈی پروٹیکٹر آرمر نکالنے والا پہنانے کے لیے تو ایک دم ہور کے تاثرات دیکھ کر چونکا۔ ہور نے ایک دم چونک کر دیکھا، کہاں لوسٹ ہو؟ اس نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ ایوا کو مس کر رہی ہوں۔
کاش وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی، ہور نے دل سے کہا۔ وہ واقعی ایوا کو مس کر رہی تھی۔ اگر ایوا ساتھ ہوتی تو ڈی کے کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا۔ اس کی آواز سن کر دلاور نے اسے گھورا۔ پہلی بات، اس وقت میں تمہاری سوچوں میں سوار ہونا چاہیے۔ یہ ایوا یہ ایوا سے بھی آج مجھے جیلسی ہو رہی ہے۔ باقی میں کبھی ایوا کو وہاں لے کر نہیں جاؤں گا۔ تم کیسے بول سکتی ہو؟ وہ لور اسپاٹ ہے اور میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ وہاں جائے۔ ڈیکے کی بات پہ ہور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے بعد ہور کو لیدر کی جیکٹ پہنا کر وہ ہور کا ہاتھ پکڑے کیبن سے باہر نکل آیا، جہاں سامنے چمکتی دمکتی BMW GS3 10 سامنے چمک رہی تھی۔ اس میں بیٹھنے کا سوچ کر ہی ہور کو کچھ ہونے لگا تھا۔ ہم جیپ یا کار میں نہیں جا سکتے؟ آپ نے تو خود کو پروٹیکٹ بھی نہیں کیا۔ وہ اس کی بات سنتے ہوئے اچانک ہنس پڑا۔ مجھے کسی پروٹیکشن کی ضرورت نہیں ہے لو۔ ہاں تم مجھے ٹیز مت کرنا، ہم صحیح سلامت پہنچ جائیں گے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، مگر اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر وہ خود پہ قابو نہ رکھ پائے اور اسے اپنے حصار میں لے کر دھیرے سے اس کے گالوں پہ اپنے دہکتے ہوئے لب رکھے۔ You drive me cracking crazy, or you are in my skin, my soul, the very air I intake. وہ جذبوں سے چور لہجے میں بولا تھا۔ ہور کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ I love you دلاور۔ وہ اس لمحے بے خود سی ہو کر اظہار کرنے ہی لگی تھی کہ دلاور پیچھے ہٹ گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگاتے بائک کی طرف بڑھا، اور ہور کی وہی ہمت جواب دے گئی تھی، میں اس پر نہیں۔ وہ منمنائی، کیوں؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی تھی کہ ڈیکے نے اسے اٹھایا اور اس کے کمزور سے احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے پیچھے بٹھا دیا۔ وہ ہٹنے لگا، ہور نے اسے سختی سے پکڑ لیا۔ ریلیکس گرل، ڈرو نہیں، میں تمہیں گرنے نہیں دوں گا، ڈیکے نے تسلی دی۔ پلیز مجھے چھوڑیے گا مت۔ گرنے کے خوف کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اندر کا بھی خوف ظاہر کر گئی تھی، پر ادھر سن کون رہا تھا؟ ڈیکے نے ایک ہاتھ سے اسے تھامتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کو ہیلمٹ پہنایا۔ کبھی بھی نہیں بیبی۔ اس کے ہیلمٹ پر ہاتھ مار کر وہ آگے بیٹھا، اور ابھی وہ ٹھیک سے بیٹھا بھی نہیں تھا کہ ہور نے اس کی جیکٹ پیچھے سے سختی سے تھام لی۔ دلاور کو حیرت ہوئی، مگر مسکرا کر بنا اسے روکے ہیلمٹ ہینڈل سے نکال کر پہنا اور پھر بیٹھ گیا۔ اس نے ہور کے دونوں بازو پکڑ کر اپنے گرد لپیٹے۔ جتنا زور سے پکڑنا ہے پکڑ لو، میں مائنڈ نہیں کروں گا، وہ کہتے ہوئے بائک سٹارٹ کر چکا تھا۔ اب ہور کی خوف سے مزید گریپ مضبوط ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ دلاور کو روک دیتی کہ وہ نہیں بیٹھ سکتی، دلاور نے بائک چلانا سٹارٹ کر دی۔ اب وہ کیبن گراؤنڈ سے باہر نکل کر مین ہائی وے کی طرف نکل پڑے۔ ہور نے آنکھیں زور سے میچ کر اپنا سر دلاور کے چوڑے بیک پر رکھ دیا تھا۔ کور کی وجہ سے ویسے بھی اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر آنکھیں بند کیے وہ ڈیکے کے مضبوط ورزشی جسم کو محسوس کرتے ہوئے خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ ایک مرد، وہ بھی صرف اور صرف آپ کا ہو، کتنا ضروری ہوتا ہے، یہ اسے آج احساس ہوا۔ وہ سمجھی تھی کہ دنیا اکیلے گزارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے آج یہ نہیں پتا تھا کہ وہ دلاور کے آنے سے سب کچھ بدل جائے گا۔ اب وہ بھی ایک پل اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ہاں وہ مر جائے گی اگر دلاور نے اسے چھوڑنے کا سوچا تو۔ اس کا دل یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس کے اندر کی روح اس بات کا چیخ چیخ کر اعتراف کر رہی تھی، اگر بدقسمتی سے زندہ رہ بھی گئی تو ایک زندہ لاش بن جائے گی۔ وہ اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی جب بائک ایک جھٹکے سے رکی۔ کم بیبی، ڈیکے نے ہیلمٹ اتارا اور اپنے ساتھ لیے بائکر سیٹنگ سپاٹ کی طرف بڑھے، اور دلاور نے ہور کے چہرے کے تاثرات پہ غور نہیں کیا تھا، بس اس کا ہاتھ پکڑے یہاں کے فیمس ہیوی انگلش بریک فاسٹ کے بارے میں بتا رہا تھا، جسے سنتے ہوئے وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی 7 قدم اٹھا رہی تھی۔ اندر بھی بائکرز بڑے ہوئے تھے۔ یہ ووڈن انٹیریئر سے بنا اسپاٹ تھا جہاں سے خوبصورت ہل ویوز بھی نظر آتے تھے، جنہیں انجوائے کرتے ہوئے بائکرز ناشتہ کرتے تھے۔ اس وقت بھی کافی لوگ یہاں ناشتے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ اس ویو کے ساتھ ایک اسپاٹ میں آ گیا جو تھوڑا سا ہٹ کر تھا۔ اپنی کرسی پہ بیٹھ کر دلاور نے اسے پوچھا، وہ کیا لے گی؟ جو آپ کو اچھا لگے، وہ نرمی سے بولی۔ یہ ماحول، یہ سب اس کے لیے بہت نیا تھا، مجھے تو تم اچھی لگتی، وہ مسکرا کے کہتے ہوئے بالکل کیئر فری ڈیکے لگ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر ہور کے گال تپ اٹھے۔ او گاڈ، تم کتنا بلش کرتی ہو یار، اگر ساری لڑکیاں تمہاری طرح نیچرلی بلش کرنے لگیں تو کاسمیٹک انڈسٹری سے تو یہ بلش پروڈکٹ تو نکل جائے۔ خیر، وہ رکا اور مینیو کارڈ اٹھایا۔ ایگ اینڈ چیز کروسانٹ کے ساتھ بنانا پین کیکس ٹھیک ہیں، یا تم کچھ اور منگوانا چاہتی ہو؟ نہیں یہ ٹھیک ہے، ہور نے حامی بڑی بھی چاروں طرف دیکھا۔ میں ذرا ریسٹ روم سے ہوا ہوں، شیور، میں تب تک آرڈر پلیس کرتا ہوں۔ ڈیکے نے سر ہلایا تو وہ کھڑی ہو گئی۔ واش روم تھوڑا آگے تھا۔ وہ چلتی ہوئی اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ ہر میز، ہر کونا بھرا ہوا تھا۔ ہیوی جیکٹس، میٹیلک بیلٹس پہنے بائکرز، اور اسی حلیے میں ان کے ساتھ عورتیں موجود تھیں، چمکتے دمکتے ٹوسٹ، یہاں تک کہ ٹف بائکرز مینز کی بندیاں بھی چمک دمک رہی تھی۔ وہ بائک رائڈ سے سیدھا اندر ٹیبل کی طرف آ گیا تھا۔ یقیناً ہیلمٹ پہننے سے اس کے بال خراب ہو گئے ہوں گے۔ ہور کا دھیان اچانک اپنے بالوں کی طرف گیا۔ وہ دلاور جیسے حسین ترین ہینڈسم ٹپ ٹاپ رہنے والے بندے کے سامنے کم سے کم اس کے برابر تو نہیں، مگر اچھی ضرور لگنا چاہتی تھی، اس لیے وہ ڈیکے کے
ڈیکے سے ریسٹ روم کا بہانہ بنا کے ادھر آئی تھی۔ ریسٹ روم پہنچ کے اس نے چہرے کو تھپ تھپا کر سیٹ کیا، پھر اپنے چھوٹے سے پرس میں سے برش نکالا اور بال کھول کر دوبارہ فریش ہو کر اونچی پونی بنا کر خود کو مرر میں چیک کر کے وہاں سے فارغ ہونے کے بعد وہ جیسے ہی باہر نکلنے لگی، دو لمبے ترکے بائکرز اس کے سامنے